अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दी करंट अफेयर। मैं हूं एहसन शहजाद। नाजरीन, अमेरिका में इलेक्शन हुआ और बड़ा सख्त कंपटीशन रहा और सदर दोबारा बन चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप। और डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर काफ़ी केसेस भी थे और उसके बावजूद भी अमेरिका की अवाम ने डोनाल्ड ट्रंप का साथ दिया और इलेक्शन जितवाया और इस टाइम सदर बन चुके हैं। मज़े की बात नाज़रीन ये है कि जिसके ऊपर केसेस होते हैं, अगर हम पाकिस्तान की बात करें, किसी के ऊपर भी अगर केसेस हैं तो वो सीधा जेल में होता है, बाहर नहीं होता, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता, किसी महकमे में नहीं जा सकता। तो डोनाल्ड ट्रंप दूसरी मरतबा इस टाइम वो अमेरिका के सदर मुंतखब हुए हैं और अवाम ने बनाया है। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि बानी PTI का भी जिक्र किया कि जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी वहाँ पे मौजूद हैं उनका जिक्र किया उन्होंने, इन्होंने मेरी बड़ी हेल्प की है और मुझे वोट दिया है, ये डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा है। उसके बाद नाजरीन, पाकिस्तान में तासुर ये दिया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप सदर बन चुके हैं और साबिक वज़ीर आज़म और बानी PTI जो हैं वो अब जेल से बाहर आ जाएंगे। क्या ये मुमकिन हो सकेगा कि सदर बनने से क्या फ़ायदा होगा PTI को? क्या PTI अब दोबारा एक्टिव होगी? क्या जलसे, जुलूस, रैलियाँ वगैरह दोबारा करेगी या नहीं करेगी? ये तो नाज़रीन वक्त ही बताएगा। तो आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं MPA PTI नादिया फ़ारूक। इनसे बात करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप सदर बन चुके हैं और PTI को कितना फ़ायदा होगा ट्रंप का जो सदर बनने से। तो इनसे नादिया से बात करते हैं, नादिया क्या कहती हैं इनके हवाले से। नादिया, डोनाल्ड ट्रंप सदर बन चुके हैं दूसरी मरतबा, क्या कहोगी PTI इसका फ़ायदा उठाएगी या ये खाली अफवाहें चल रही हैं, ख़बरें चल रही हैं कि जी PTI को फ़ायदा होगा और बानी जो PTI हैं वो बाहर जेल से आ जाएं? क्या इस खबरें जो चल रही हैं ये सच है? जी, मैं इस पे सिर्फ इतना कहूँगी, ट्रंप साहब दूसरी दफ़ा सदर मुंतखब हो चुके हैं। ये बड़ी खुशी की बात है। खुशी की बात इसलिए है कि क्योंकि उनकी जो आवाम है, जो एक अमेरिका के लोग हैं, सिटीज़न है, वो जिसको वोट करते हैं ना, वो उसको अपना सदर भी बनाते हैं और उसको ओहदे भी देते हैं और अपना हुक्मरान भी बनाते हैं। तो वो पूरे आवाम के मैंडेट हैं और वो एक ऐसे सदर हैं जिन्होंने हमेशा अपने मुल्क और अपने मुल्क के लोगों के मफाद के लिए किसी के भी सामने। ये आप तारीफ़ कर रही हैं ट्रंप साहब की? जी, मैं उनकी तारीफ़ कर रही हूँ। वो सामने खड़े रहते हैं और वहाँ पर वो कंप्रोमाइज़ नहीं करते जहाँ उनकी आवाम के मफादात की बात हो। ये ट्रंप वही है जिन्होंने बड़ा काम किया, बुरा भला कहा, आपके बानी ने बुरा भला कहा इसको, आज आप इनकी तारीफ़ कर रही हैं। आज देखें, यही चीज़ जो हमारा ये नैरेटिव दिया जाता है सोशल मीडिया पे, ये बड़ा गलत है। कभी कुछ चीज़ें होती कुछ हैं, उनको बताया कुछ जाता है और उस पे जो आप अपनी एक प्रिसेप्शन कर लेते हैं वो एक अलग बात है। बानी ने कभी भी मेरे बानी खान साहब ने नहीं बुराई की, वो एक अलग बात है। मुल्क के लिए और मुल्क के लोगों की मफाद के लिए और पॉलिसीज़ पे बात करना एक अलग बात है। मेरे लीडर खान ने जब ये हमारे अफ़गानिस्तान के साथ जंग हुई, कई लोग वहाँ पर हमारे कत्ल हुए, हमारे यहाँ पे लोगों की ये सालों से ये जंग चलती आ रही है, उस पर अपने मुल्क के लिए और अपने लोगों की जानों के लिए किसी को एब्सोल्युटली नॉट कहना या उनको सही पॉलिसी देना। अब जलसों की बात हुई नादिया, जलसों की बात आप कर रही हैं, जुलूसों की बात कर रही हैं। बानी PTI जब जलसा करता था, स्टेज पे होता था, सबसे पहले बुरा किसको कहता था वो? बताएं, तो आपसे मेरा सवाल है, किसको कहता था? मैं आपको वजूहात बता रही हूँ ना, वो किसी की ज़ात पे या किसी के मुल्क पे अटैक नहीं करते थे। वो बात करते थे अपने मुल्क के लोगों की, यहाँ अवाम के लिए, जो उनके मफाद में नहीं होता था, जो उनके मुल्क के लोगों के लिए। हम क्यों उनके लिए, उनके मुल्क के लिए, उनके सदर के लिए अपने लोगों की जानों की कुर्बानियाँ दें? उनके मफाद के लिए हम अपने मुल्क की पॉलिसीज़ को छेड़ें। मेरे लीडर बानी साहब को सिर्फ इस चीज़ से प्रॉब्लम था कि आज़ाद खारजा पॉलिसी बनाई जाए, इस पे किसी की हुक्मरानी ना हो, किसी की मर्ज़ी से हमारे मुल्क को चलाया ना जाए। ये एक आज़ाद मुल्क हो और हम फैसला रखने का इख्तियार करते हो, हम किसी के कठपुतली ना बन के चले। उन्होंने इस बात पे बात की कि हम अमेरिका की या उसके सदर की बात नहीं सुनेंगे। उनका किसी की ज़ाती ज़ात से या किसी मुल्क से प्रॉब्लम नहीं है, उनको अपने मुल्क की हिफाजत के लिए और अपने मुल्क की कठपुतली से मैं सवाल करता हूँ आपसे। कठपुतली तो अब PTI बनी हुई है। आप जुल्फी बुखारी देख लें, आप, उन्होंने बयान दिया कि जी मैं अब खान साहब के लिए बात करूँगा ट्रंप से। देखें, जहाँ तक जुल्फी बुखारी साहब ने बात की है, बिल्कुल ठीक बात की है।
آپ اگر اس بات کو اس بات سے ریلیٹ کریں گے تو یہ تو پھر بہت مطلب اس میں تو وہی تو غلط بات ہے. وہ بات تھی اپنے ملک کی آزاد خارجہ پالیسی کی اور اپنے ملک کے عوام کی, جو میرے لیڈر خان کی عوام ہے اس کے مفاد کی. یہاں بات ہے کہ پوری دنیا کا سب سے ایک پاورفل ملک ہے, وہاں پہ ایک صدر منتخب ہوتا ہے, چاہے وہ کوئی بھی ہے, چاہے وہ کوئی بھی ہے. اس کے لیے زلفی بخاری صاحب بات کر رہے ہیں جو پہلے سے ہی خان صاحب کے لیے مجھے لگتا ہے ایک سافٹ کارنر ضرور رکھتے ہوں گے, کیونکہ اگر وہ واقعی ہی عوام کے مینڈیٹ ہے جو کہ ہیں اور صدر منتخب ہو چکے ہیں تو یہ بات بہتر جانتے ہیں کہ پاکستان مطلب کہنے کا آپ کا یہ ہے کہ پی ٹی آئی خوش ہوئی ہے ٹرمپ کے آنے سے, ایسا ہی ہے؟ جی, پی ٹی آئی کو خوشی اس بات کی ہوئی ہے کہ اگر وہ ان کی حکومت نہیں آئی جنہوں نے رجیم چینج کے ذریعے بانی پی ٹی آئی کو نیچے اتارا اور ان رجیم چینج کے ذریعے ان کی حکومت کو گرایا. ہمیں جو خوشی ہے بیسیکلی جو تاثر دیا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی بہت خوش ہے ٹرمپ کے آنے سے, جو ہمیں اصل خوشی ہے کہ ان کی حکومت نہیں بنی, ٹرمپ کی حکومت بنی. مطلب انصاف ہوا, جو عوام چاہتی تھی, عوام کا مینڈیٹ آیا. اس طرح نہیں ہے کہ لیکن انصاف کیسے ہوا نادیہ؟ آپ کسی انصاف کی بات کر رہی ہیں, آلریڈی اس کے اوپر کیسز ہیں, کرپشن کے کیسز ہیں, ڈالر کے کیسز ہیں اس کے اوپر, اور بھی کافی کیسز ہیں اس کے اوپر. پھر بھی صدر بن کے انصاف کی آپ کیسے بات کر رہے ہیں؟ اگر خان صاحب کی یہاں پہ بات کی جائے تو ان کے اوپر بھی کیسز ہیں. جی, میں یہی بات کر رہی ہوں کہ میرے خان صاحب پہ جو کیسز ہیں اور کیسز کی بھوچہاڑ ہے اور وہ 1 سال سے زیادہ اس ٹائم جیل میں موجود ہیں, تو کیا میرے لیڈر خان نے کوئی ظلم کیا ہے, کوئی جرم کیا ہے؟ ان پہ جو کیسز بنائے گئے ہیں کیا وہ حقیقت پر مبنی ہیں؟ بالکل بھی نہیں. اور اتنے کیسز کے بعد بھی عوام بے وقوف نہیں ہے, ہمارا پاکستان بے وقوف نہیں ہے, وہ دیکھ رہی ہے, وہ سمجھ رہی ہے, اس کو اتنی سمجھ ہے کہ میرا لیڈر آج خان میں بھی میرا لیڈر خان آج جیل میں بھی بیٹھ کے میری عوام کی جنگ لڑ رہا ہے, اس ملک کی جنگ لڑ رہا ہے, اس قوم کی جنگ لڑ رہا ہے. تو اسی طرح مطلب کہ زلفی بخاری نے بیان ٹھیک دیا پھر اپنا؟ بالکل ٹھیک دیا, بالکل ٹھیک دیا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کسی بھی آپ ملک کے اگر صدر کے پاس جا کر اپنی کوئی گزارش کرتے ہیں, یہ حق ہے ہمارا, یہ کسی بھی ملک سے کوئی بھی بات کر سکتا ہے. ماضی میں پھر آپ برا بھلا کیوں کہتے تھے؟ وہ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ کبھی بھی ہماری جو ایک جنگ اور برا بھلا تھا کسی ملک یا یو ٹرن ہو گیا نا, جیسے وہ بنا ہوا ایک تاثر بنا ہوا ہے کہ جی پی ٹی آئی یو ٹرن بڑے لیتی ہے, خان صاحب یو ٹرن بڑے لیتے ہیں, پھر وہی کام ہو گیا. نہیں, اس میں یو ٹرن والی بات ہی نہیں, اس میں تو سوچنے اور سمجھنے والی بات ہے کہ آپ سنتے کیا ہیں اور اس کو پھر آپ اپنی مرضی سے اپنے مائنڈ میں اس کو بناتے کیسے ہیں اور پھر آگے آپ ڈیسیجنز کیسے لیتے ہیں. خان صاحب کو کبھی کسی ملک کے ساتھ کسی صدر کے ساتھ پرابلم نہیں ہے, ان کو صرف وہاں پر پرابلم آتی ہے جہاں پہ ان کی عوام کے مفادات کے خلاف بات ہوتی ہے, تو وہاں پر بات کرنا ان کا حق ہے اور وہ آج تک یہی جنگ تو لڑ رہے ہیں. کیا سمجھتی ہیں امریکہ میں بھی اسٹیبلشمنٹ کی حکومت ہے؟ جی, امریکہ میں بھی اسٹیبلشمنٹ کی حکومت میں جو بھی آتا ہے, یہ ایک بہت بڑی بات آپ نے کی اور آپ نے خود کر دی ہے. تو میرے خیال سے ہماری پوری دنیا کا یہ نظام رہا ہے کہ ہر ملک میں اسٹیبلشمنٹ کا کہیں نہ کہیں کردار ہوتا ہے اور رہا ہے اور شاید آگے رہے گا بھی صحیح, تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. یعنی کہ اگر ٹرمپ کہتا ہے خان صاحب کو آئے میرے پاس, تو جائیں گے وہاں پہ؟ دیکھیں, اگر یہاں پر کوئی جنگ نہیں ہے, کوئی بحث نہیں ہے, کوئی ملک کے خلاف کوئی بات نہیں ہے, تو کیوں نہیں جائیں گے؟ کسی ملک کا صدر اگر کسی دوسرے ملک کے صدر کو یا وزیر اعظم کو, جو کہ میرا لیڈر خان ہے, اگر اس کو بلاتا ہے تو اس میں کیا بری بات ہے؟ کیوں نہیں بری بات ہے نا. پھر جلسوں میں نہیں کہنا تھا نا کہ میں تو باہر نہیں جاؤں گا, مر جاؤں گا, رہنا ادھر ہے, مرنا سارا کچھ میرا ادھر ہے. اچھا, میں امریکہ نہیں جاؤں گا, امریکہ کا ساتھ نہیں دوں گا میں. ایسا یہ آپ نے 2 الگ باتیں کی ہیں. سمپل جانا ملنا اٹس ڈفرینٹ. یہی بات ہے جو کہ ہماری عوام ہے, ہماری جو لوگ ہیں, جب وہ سوشل میڈیا پہ چیزیں سنتے ہیں اور پھر خود سے وہ چیزیں پرسیو کر کے اس کو ایک غلط چیزوں کو اچھال دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تعلقات رکھنا ملنا اٹس ڈفرینٹ, لیکن کسی ڈیل کے تحت جانا اور وہاں پہ رہنا از ڈفرینٹ. میرا خان کبھی بھی اپنے ملک کو چھوڑ کے ڈیل کے تحت باہر ملک کبھی نہیں جائے گا, چاہے ٹرمپ کیا دنیا کا کوئی شخص بھی نہ آ جائے. بات تو وہی آ رہی نا ڈیل کی, پھر کہ ٹرمپ آ گیا جی آپ فون آئیں گے اور بانی پی ٹی آئی جو ہے باہر آ جائیں گے, آپ ڈیل ہی ہوئی نا پھر تو. اچھا, یہاں پہ میں ایک چیز آپ کو واضح کرتی جاؤں, احسن, خان صاحب کو ٹرمپ کی ضرورت نہیں ہے, خان صاحب کو امریکہ کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, ضرورت نہیں ہے, پھر پی ٹی آئی کیوں کہہ رہی ہے؟ آپ کے لوگ کہہ رہے ہیں, آپ لوگوں کا بیان ہے, یہ میرا بیان نہیں ہے, یہ کسی عوام کا نہیں ہے, آپ لوگوں جو اندر لوگ ہیں, سیاسی لوگ ہیں, سینئر ہیں لوگ, ان کا بیان ہے. جی, ان کا بیان صرف یہ ہے,
میں تھوڑا ان کا بھی آپ کو واضح کرتی ہوں بیسیکلی وہ چاہ کیا رہے ہیں. کیونکہ جو ٹرمپ صاحب ہیں وہ عوام کا مینڈیٹ ہیں, صدر منتخب ہوئے ہیں, اور وہ اگر ایک صدر ہیں وہ یہ بات سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں اس ٹائم جو جمہوریت ہے, جو یہاں کے لوگ ہیں, ان کا لیڈر خان ہے. یہ بات پوری دنیا میں واضح ہے. اور اگر ٹرمپ صاحب یہ بات سمجھتے ہیں تو وہ اس چیز پہ یقین رکھیں گے کہ اس صدر کے لیے وہ اپنے دل میں سافٹ کارنر رکھیں گے. تو اگر وہ ان کے لیے بات کریں گے تو ہمیں امید ہے کہ وہ ان کے فائدے کی بات ہوگی, خان صاحب کے فائدے کی بات ہوگی. اور اگر وہ بات نہیں کریں گے, جو کہ خان صاحب کو ان کی ضرورت بھی نہیں ہے, لیکن کم از کم وہ نیوٹرل رہیں گے. وہ کیونکہ انہوں نے جس طریقے سے آپ نے دیکھا ہے کہ اپنی پوری کمپین میں خان صاحب کا نام لیا ہے اور خان صاحب کے جو اوورسیز پاکستانیوں کا ووٹ لیا ہے, اسی بیس پہ لیا ہے کہ آپ دیکھیں کہ خان صاحب کی اتنی محبت ہے کہ الحمدللہ میرا لیڈر اس ٹائم پوری دنیا کا ایک پاپولر لیڈر بن چکا ہوا ہے. تو ان کو اپنی کمپین میں امریکہ جو کہ پوری دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے, اس کا صدر اپنی کمپین کے لیے میرے لیڈر کی بات کر رہا ہے. بانی پی ٹی آئی نے جب صدر بنا ٹرمپ, خوشی کا اظہار کیا کہ نہیں کیا؟ دیکھیں یہ باتیں بہت سننے میں آ رہی ہیں کہ جی بانی پی ٹی آئی نے خوشی کا اظہار کیا, کیوں کیا, ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا, تو نہیں کرنا چاہیے کیا تھا یعنی. اچھا ایک منٹ, ایسا نا بات سن لیں نا میری, ذرا بات سن لیں. اب دیکھیں کسی بھی ملک کا کوئی صدر بنتا ہے, کوئی پوری دنیا ایک نظام چلتا رہے, کسی دوسرے ممالک کے جو صدر ہیں, وزیر اعظم ہیں, ان کے پاس جانا یا ان کو مبارک دینا یا خوشی کا اظہار کرنا, اس میں کیا برا ہے؟ میں نادیہ کہتا ہوں برا نہیں ہے. نادیہ میرے اسٹوڈیو میں بیٹھی ہوئی ہیں, پروگرام میں بیٹھی ہوئی ہیں, اچھا تعلق ہے, بیٹھی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے. اگر میں اچھے تعلق سے میں آپ سے مبارکباد دیتا ہوں, ٹھیک ہے, سب کچھ کرتا ہوں, وہ ایک الگ چیز ہے. جب میں نادیہ کو کہتا ہوں جی آپ تو بری ہیں, ٹھیک ہے, آپ ٹھیک نہیں ہیں, اس کے باوجود میں مبارک دے رہا ہوں اس کو, تو غلط تو میں ہوا نا پھر. احسن آپ نے سوال کو بار بار ٹھیک ہے نادیہ, یہاں سے سٹارٹ کریں گے. میں چھوٹی سی بریک لے لوں. ناظرین میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ناظرین بات کر رہے تھے ٹرمپ کے حوالے سے. نادیہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. نادیہ بات ہو رہی تھی بریک سے پہلے کہ خان صاحب نے ان کو خوشی کا اظہار کیا, سارا کچھ کیا. کیا کہہ رہی تھی آپ, وہاں سے سٹارٹ کیجیے گا. جی آپ مجھ سے یہ سوال بار بار اس کو گھما کے دوبارہ ایک ہی سوال کر چکی ہوں, اور میں پھر گھما کے پھر وہی جواب دوں گی کہ خان صاحب کی جنگ یا ان کی لڑائی یا ان کا برا کہنا ٹرمپ یا کسی ملک کو نہیں تھا. اس ٹائم جب انہوں نے کہا تب بہت ساری چیزیں تھیں ہمارے ملک میں جو ہمارے ملک کے لوگوں کے لیے, ہمارے ملک کے مفاد کے لیے, اس کی عوام کے لیے اچھی نہیں تھیں. تو تب وہاں پر جا کے خان صاحب نے کہا آئی ایم سوری ایبسلیوٹلی ناٹ. تو اس بات سے میرے خیال سے کوئی میچ نہیں کرتا. وہ ایک الگ بات تھی, وہ ملک کے مفاد کی بات تھی جس پر انہوں نے برا کہا, جس پر انہوں نے کہا ہم نہیں جھکیں گے. یہ بات الگ ہے, آپ پلیز اس چیز کو سمجھیں. میں اس چیز کو سمجھ رہا ہوں. جب ٹرمپ صدر نہیں بنا تھا, ٹھیک ہے, الیکشن نہیں ہوئے تھے, تو کوئی ایسی خبر نہیں آ رہی تھی باہر کے بانی پی ٹی آئی جو ہیں وہ دسمبر میں باہر آ جائیں گے. جیسے ہی صدر بنے, ٹھیک ہے, خبریں آنے شروع ہوں گے جی دسمبر کے پہلے ہفتے میں بانی پی ٹی آئی باہر آ رہے ہیں. پھر کچھ نہ کچھ تو پھر دال میں کوئی کالا ہے نا. پھر تو دیکھیں دال میں کالا تو کبھی بھی پی ٹی آئی میں نہیں رہا. یہ دال کا جو کالا ہے, پوری کی پوری دال تو اس پوری ہماری جو حکومت بنی ہوئی ہے, یہ جو ماشاءاللہ سے گلدستہ کا ٹولہ بنا ہوا ہے, یہ ان میں پرابلم ہے. ان کو پرابلم ہے اس بات کے لیے کہ اب اگر ٹرمپ آ چکا ہے تو شاید وہ خان صاحب کے لیے ایک نرم گوشہ رکھے گا یا رکھتا ہوگا یا رکھے گا, کیونکہ اس نے اپنی کمپین میں جس طریقے سے خان صاحب کا نام لیا اور اوورسیز پاکستانیوں کا جس طریقے سے ووٹ لیا, اور وہ دیکھ رہا ہے واضح طور پر کہ میرا خان ایک حقیقی لیڈر ہے, اس کے ساتھ واقعی عوام کھڑی ہے, تو شاید وہ اس کے لیے بات کرے گا. تو ہمیں تو نیچے گرنا پڑے گا, ہمیں تو نیچے لیٹنا پڑے گا, ہمیں تو سر جھکا کے اس کی بات ماننی پڑے گی. تو اسی لیے وہ سر کیوں جھکائیں گے؟ خان تو یہی بات کر, سر تو جھکانے نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں سر جھکانا ہے. یہ خان بات کرتا تھا ہم نہیں جھکائیں گے. یہ میں بات کر رہی ہوں اب کی حکومت کی, میں خان کی بات نہیں کری. میرا خان کبھی سر نہیں جھکاتا, اور میرے خان کو امریکہ یا ٹرمپ کی ضرورت نہیں ہے. میں بات کر رہی ہوں اس حکومت کی. یہ ان کو پتہ ہے کہ پھر اگر ایسا ہو گیا تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا. یہ خود بکلاہٹ کا شکار ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. نون لیگ کے اوپر کوئی اثر پڑا؟ کیا کہتی ہیں, کیا دیکھتی ہیں ان کو آپ؟ کس چیز کا؟ یہ ٹرمپ صدر بنا ہے, خبریں چل گئی ہیں
کہ آگے جی آپ سارا کچھ کرے گا, اور نون لیگ کی سننے میں آیا کہ نیندیں اڑ گئی ہیں, ویسے ہی ہے جی. نون لیگ کی تو نیندیں پوری طریقے سے اڑ گئی ہیں, یہ بکھلاہٹ کا شکار ہیں. آپ نے اگر میڈیا آپ دیکھیں اس ٹائم ہر جگہ پہ کبھی کوئی نون لیگ کا کوئی بات کر رہا ہے, کبھی کوئی کر رہا ہے, کبھی کہہ رہے خان کو لے جائیں, کبھی کہہ رہے ہم نہیں جانے دیں گے, کبھی کہتے ہیں بلاوا آ جائے گا, کبھی کہتے ہیں کہ وہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کی حکومت ہے تو وہ نہیں مانا جائے گا. یہ ایکچولی ان کے اندر کا خوف ہے جو انہیں تنگ کر رہا ہے, ان کے اندر کی پریشانی کہ کچھ ہو نہ جائے. یہ پہلے دن سے ڈرے ہوئے ہیں, یہ ڈری ہوئی حکومت ہے. آپ یقین کریں یہ جو جتنی بھی اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں ٹرمپ کو لے کے, یہ صرف اور صرف ان کے اندر ہے اور یہ بکھلاہٹ کا شکار ہیں. یعنی کہ میں نے نچوڑ یہ نکالا ہے کہ خان صاحب اب آ رہے ہیں باہر, ایسا ہی ہے, ڈیلز ہو رہی ہیں, جیسے کہ زلفی بخاری سب لوگوں نے سارا کہا کچھ نہ کچھ یعنی کہ ہو رہا ہے اندر سے. احسن ایک بات میں یہاں پر ایک چیز یہ واضح کرتی جاؤں, ہمارے ملک کا نا یہ بڑا مسئلہ ہے کہ یہاں پر کچھ ایسے ہر ملک میں کوئی نہ کوئی شیطان بھی ہوتے ہیں نا, تو یہاں پر بات کچھ ہوتی ہے. فار ایگزامپل آپ کو پتہ ہے اس ٹائم ہمیں پتہ ہے کہ جس طریقے سے بشرا بی بی آئیں الحمدللہ, خان صاحب کی وہ ہوئی, اور جس طریقے سے عوام کھڑی ہے, اور ہمارے جلسے کوئی اس الیکشن کی وجہ سے نہیں ہوئے, ہمارے جلسے ہو رہے ہیں, پراپر پروٹیسٹ ہو رہے ہیں. خان صاحب نے انشاءاللہ آنے وہ کتنا اور رہیں گے, کتنا اور رہ سکتے ہیں, وہ اپنے حصے مطلب ان کی تو بنتی ہی نہیں ہے سزا. ساتھ یہ تاثر دیا جا رہا ہے بشرا بی بی باہر آئیں, ڈیل کے ذریعے باہر آئیں, بانی پیٹیا باہر آئے گا, ڈیل کے ذریعے باہر آئے گا. اچھا مجھے یہ بتائیں میرے لیڈر نے کیا کیا ہے جو ان کو آپ کے سامنے توشہ خانہ دیکھ لیں آپ, اور بھی کافی کیسز ہیں, سب کے سامنے ہیں وہ تو وہ دیکھ لیں نا اللہ کیسے انصاف کرتا ہے, کس طریقے سے وہ ہر کیس سے بری ہوتے آ رہے ہیں. تو ایک وقت ہوتی ہے نا ایک چیز کی, ایک سزا کی بھی ایک میعاد ہوتی ہے, تو عوام اس چیز سے غافل نہیں ہے, انہوں نے آنا ہے. لیکن خان صاحب کا آنا اور ٹرمپ کا اس طرح جیتنا تو ایک ہر چیز اپنے ٹائم پر ہو رہا ہے نا. اب ٹرمپ کی وجہ سے یا کسی ڈیل کی وجہ سے تو میرا خان نہیں آئے گا نا, یہ تو بہت بے وقوفوں والی بات ہے کہ لوگ اسے خود ایک امیج بنا لیتے ہیں. میرے خان کو کبھی کسی کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ جس طریقے سے ہمارے فرض کریں نادیہ, فرض کریں ٹرمپ صدر ہے اور بانی باہر آ جاتے ہیں, پی ٹی آئی کو پھر کتنا فائدہ ہوگا؟ دیکھیں اس بات پہ تو کتنے سانس لے کے آپ نے جواب دیا, کیا ہوا؟ نہیں ایسا آپ اس پہ بات کریں کہ دیکھیں آپ ٹرمپ اس ٹائم صدر ہے اور بانی پی ٹی آئی باہر آتا ہے, تو اس پہ کتنا فائدہ ہوگا؟ آپ یہ بتائیں ہمیں کیا فائدہ ہوگا, پی ٹی آئی کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ یہ فائدہ ہونے والا ہے نا پی ٹی آئی کو. یہ غلط سوچ ہے. دیکھیں میں نہیں کہہ رہا, آپ کے لوگ کہہ رہے ہیں یہ تو. جی ہمارے لوگوں کی جو کہنے کی وجوہات ہیں میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں. جس طریقے سے رجیم چینج کے ذریعے ہماری پچھلی ان کی حکومت نے گرایا, تو اب ان کی حکومت نہیں بنی, ٹرمپ کی حکومت بنی ہے, تو ہمیں یقین ہے کہ یہ ہمارا ساتھ دیں یا نہ دیں, لیکن مجھے یقین ہے کہ ایٹ لیسٹ ٹرمپ نیوٹرل رہے گا. عظمیٰ بخاری صاحبہ کہتی ہیں کہ پی ٹی آئی کا جو وجود ہے وہ اس ٹائم بالکل ختم ہو چکا ہے, ٹھیک ہے, اور ٹرمپ کا سہارا لے رہی ہیں, اب امریکہ کا سہارا لے رہے ہیں. جب کل اس کو گالیاں دیتے تھے آج کو سہارا لے رہے ہیں وہ سارا کچھ. یہ تو آپ نے مجھے اتنی مزاحیہ بات بتا دی ہے کہ پی ٹی آئی کا وجود ختم ہو چکا ہے. ٹرمپ کے بننے سے جتنی تو ان کی نیندیں اڑ گئی ہیں اور یہ پاگل ہو چکے ہوئے ہیں اور عجیب عجیب سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں, اور ہر کوئی دے رہے ہیں ان کے بڑے بڑے لیڈرشپ جو یہ تو پی ٹی آئی کے لوگوں کی بات کر رہے ہیں نا کہ وہ یہ باتیں کر رہے ہیں, ان کی تو لیڈرشپ یہ باتیں کر رہی ہے ماشاء اللہ سے. یہ جو ان کا خوف ہے, تو میں آپ کو یہ بتا دوں یہ جو طریق انصاف ہے نا, جو ہماری جماعت ہے, الحمدللہ میرے بانی پی ٹی آئی خان صاحب نے ان کو اتنا مضبوط رکھا ہے, یہ ایک فیملی کی طرح ہیں, اور جس طریقے سے یہ اب ہم ساتھ میں ہیں آپ کو نظر آئے گا, یہ کبھی جھکنے والی یا پیچھے ہٹنے والی جماعت نہیں ہے. اب یہ جماعت اس قدر الحمدللہ مضبوط ہو چکی ہے کہ ان کے ہر حربے گزارنے کے بعد بھی, ہر ظلم کرنے کے بعد بھی آج وہ ایک فیملی کی طرح کھڑی ہے اور خان کے ساتھ کھڑی رہے گی. کیا ظلم ہوا ہے پی ٹی آئی کے اوپر, کیا ظلم ہوا ہے تھوڑا بتائیں, کیا ظلم ہوا ہے پی ٹی آئی کے اوپر؟ میرا لیڈر ٹھیک ہے, آپ کا لیڈر ہے, ظلم کیا ہوا ہے؟ میں بتا رہی ہوں اس ٹائم جیل میں, ابھی آئی نا بشرا بی بی, ان کی بیوی جیل میں, ان کی بہنیں جیل میں,
ہماری خواتین جیل میں، ہماری تمام لیڈرشپ جیل میں، ہمارے نوجوان پی ٹی آئی جیل میں. تاریخ کا یہ پہلا الیکشن تھا اس حکومت کے ماشاءاللہ جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا ہے. مطلب عورتوں کے گھروں میں، عورتوں کے گھروں تک انہوں نے نہیں چھوڑا. انہوں نے یہ چیز نہیں رکھی کہ سیاست کو ایک ایسا رنگ دیا جائے جس میں خاندانی اور شریف لوگ بھی آ کر سیاست کر سکیں. اب کم از کم میرے خیال سے کوئی اچھے گھر کی فیملی کی کوئی عورت ذرا سوچے گی 100 دفعہ کہ مجھے سیاست میں قدم رکھنا ہے یا نہیں رکھنا. انہوں نے اس حالات پہ آ کے سیاست کو کھڑا کر دیا. آپ کیا کہتے ہیں؟ پی ٹی آئی پھر کام ایسا نہ کرے نا تاکہ جیلوں میں نہ جائیں، خواتین بھی ہیں، نوجوان جیلوں میں نہ جائیں، پھر کام ہی ایسا نہ کریں. پھر احسن میں آپ سے عرض کرتی ہوں، آج یہاں پر ہم شو پہ بیٹھے ہیں، آپ شو پہ بتا دیں کہ تحریک انصاف نے ایسا کام کیا کیا ہے جس سے وہ ان کو جیلوں میں ڈالا جائے. دیکھیں اب آپ کینٹ چلی جائیں، کینٹ میں کیا ہوا سب کو پتہ ہے، پوری دنیا کو پتہ ہے. جی ایچ کیو میں کیا ہوا، آج سماعت بھی ہے بانی پی ٹی آئی کی فرد جرم عائد ہونے جا رہی ہے، وہاں پہ کیا ہوا. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ اسلام آباد میں دیکھ لیں، آپ موٹر وے پہ کیا ہوا، سوات میں کیا ہوا، کے پی ہاؤس میں کیا ہوا. اسلام آباد کی پولیس کے خلاف آپ لوگ کارروائی کر رہے ہیں، کیوں کارروائی کر رہے ہیں آج؟ احسن میں اس پہ صرف اتنا کہوں گی کہ جو سچ ہوتا ہے نا، جو حق ہوتا ہے وہ کبھی چھپتا نہیں ہے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. جو سچ ہے نا وہ ایک دن آ ہی جاتا ہے. تحریک انصاف ایک پرامن جماعت ہے، پرامن جماعت تھی، فیملی کی طرح پیار محبت سے چلنے والی، اور ہر فورم پہ یہاں پہ ایک ایسی یہ جماعت تھی جس نے ہر طرح کی ہر کیٹیگری کے لوگوں کو موقع دیا. یہ ایک ایسا پلیٹ فارم تھا جس نے ہمیشہ آ کر سیاست میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. بانی پی ٹی آئی کا پہلی جو تنقید تھی ہمارے لیے کہ پرامن سیاست کرنی ہے، انہوں نے ایک اتنی اچھی جماعت کو ایک جو نام دے دیا، جو آپ بات کریں یہ ہوا ادھر ہوا اس پر حملہ ہوا. ٹھیک ہے، آپ اس پہ بات کریں، اس پہ آپ کوئی کمیشن بنائیں. آپ کو کمیشن بنانا چاہیے. آج تک آپ نے پراپر اس پہ تصدیق نہیں کی. بانی پی ٹی آئی کا صرف یہی کہنا ہے کہ ایک دفعہ مجھے پوری ثبوتوں کے ساتھ بتا دیا جائے کہاں پر میرے لوگوں نے، میرے تحریک انصاف کی جماعت کے لوگوں نے یہ کیا. ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں، تصاویریں ہیں، سارا کچھ سامنے ہے. اس کے علاوہ اور کیا ثبوت ہو؟ میں صرف اس پہ اتنا کہوں گی کہ اس پہ ان کو کمیشن بنانا چاہیے، پھر آپ یہ تو نہ کمیٹی بنانی چاہیے. پھر آپ یہ تو نہ کہنا. پھر آپ دیکھیں وہ جو ہوا، میں مانتی ہوں کہ اگر اس طرح کی کوئی چیز ہوئی ہے، یہ خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ اگر ایسی کوئی چیز ہوئی ہے در حقیقت میں اگر ہوئی ہے تو ہم اس پہ مذمت کرتے ہیں، لیکن ہم مانتے ہی نہیں ہیں. آپ یقین کریں ہم نہیں مانتے، کیونکہ چوری کر کے چور نہیں مانتا. نہیں میری بات سنیں. پروٹیسٹ کرنا ہمارا حق ہے، اس کی اجازت ہمارا آئین اور قانون دیتا ہے. یہ ایک پرامن جماعت ہے، ہم نے پرامن سے سب کچھ کیا ہے. جس طریقے سے ہوا، جن لوگوں نے کیا، جو لوگ اس میں انوالو تھے، ماشاءاللہ سے ابھی وہی حکومت کر رہے ہیں. پوری کی پوری پاکستان انہی کے ہی ہاتھ میں ہے. اس ٹائم وہ سیٹوں پہ بھی بیٹھے ہیں، عہدوں پہ بھی بیٹھے ہیں. تو میں اس پہ اتنا کہوں گی کہ کمیٹی بنا دی جائے. ٹھیک ہے، کمیشن بنائیں، پوری انکوائری کی جائے، اس کے بعد فیصلہ کیا جائے. جب کمیٹی بنتی ہے یا کمیشن بنتا، آپ لوگ مانتے نہیں ہیں. آپ بنائیں نا، آپ بنائیں، ہم عدالت کا کوئی بھی فیصلہ آتا ہے پی ٹی آئی کے حق میں ہے تو کہتے ہیں ٹھیک ہے، حق میں نہ ہے وہ کہتے ہیں نہیں جج ہی خراب ہے، جج کو بھی چینج کریں، 2 نمبری کی ہے اس نے. اچھا ایسا میری بات سنیں، جتنا بانی پی ٹی آئی نے اور جتنا ہماری جماعت نے سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، ٹھیک ہے، ان کے فیصلوں کو جتنا تسلیم کیے، جتنا ہم ان کے پیچھے کھڑے رہے ہیں اور جتنا ان لوگوں نے بھی ہمارا ساتھ دیا، آپ بتائیں کس جماعت نے دی ہے، کس لیڈر نے دی ہے؟ آپ بتائیں کس وزیر اعظم نے دی ہے؟ انہوں نے ہم نے ہمیشہ ان کی آزادی کی بات کی، ان کے لیے آزادی کے لیے آواز اٹھائی. بانی پی ٹی آئی اگر آج جیل میں ہے، اگر ان کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے، بانی پی ٹی آئی کہتے ہیں کہ نہیں، میرا سپریم کورٹ، میرا ہائی کورٹ، ہم ان کے لیے ہمیشہ کھڑے رہیں گے. پھر مانتے کیوں نہیں ہیں؟ یہی تو مسئلہ ہے. پھر ماننے بھی صحیح نا، اپنے کیس کے جو فیصلے آتے ہیں مانتے کیوں نہیں ہیں؟ دیکھیں میرے خان پہ انہوں نے کئی 100 سے زیادہ انہوں نے کیس کر دیے، اور اتنے بڑے بڑے کیس کر دیے. آپ بشرا بی بی ہیں، اب وہ دیکھیں ایک شریف خاتون ہے، گھریلو خاتون ہے، پردے دار خاتون ہے، آپ نے ان پہ کیسز ڈال دیے. آپ ہر چیز کو چھوڑیں.
آپ ہماری تمام لیڈرشپ کو دیکھیں, جو خواتین بھی ہیں ان کو بھی دیکھیں. ڈاکٹر یاسمین صاحبہ ہیں, کینسر کی مریض ہیں, آپ نے ان کو نہیں چھوڑا. صنم جاوید ہیں, آپ بتائیں, وہ تو ایک وہ تھیں, صرف ایک ورکر تھیں, ایک پی ٹی آئی پراپر ممبر بھی نہیں تھیں. آپ نے ان کو نہیں چھوڑا. پھر آپ یہ بھی تو دیکھیں نا ساتھ, کیا بتائیں. صنم جاوید جی کام کیا کیا پھر اس نے, کیا کیا ہے کام, جیل میں کیوں گئی؟ دیکھیں نا جیل میں کیوں گئی, ایسا کام کیا تو جیل میں گئی ہے نا. دیکھیں اس نے پروٹیسٹ کیا ہے. میں بار بار اس بات پہ کہہ رہی ہوں کہ اگر ٹھیک ہے نادیہ, بریک کا کہا جا رہا ہے, یہاں سے کنٹینیو کریں گے. تو ناظرین یہاں پہ شارٹ بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی تھی صنم جاوید کے حوالے سے. نادیہ, صنم جاوید نے اس کا کیا کیا تھا, کیوں جیل میں گئی تھی وہ؟ دیکھیں بظاہر جتنا میں سمجھتی ہوں کہ وہ ایک خاتون ہیں, بچوں کی ماں ہیں, پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی ہیں, ان کی ورکر ہیں, اور انہوں نے صرف اب جب ان کا لیڈر پہ اوپر حملہ ہوا, ان کو لے گیا, تو کوئی بھی جو ایک عوام ہے ہماری, وہ کیا کرے گی؟ اگر آپ کے علاقے میں, آپ کے میں اپنی حلقے کی بات کرتی ہوں احسن, وہاں پر اگر کوئی ظلم ہو جاتا ہے یا کوئی ناانصافی ہو جاتی ہے, یا تو اس پہ اگر میں مینڈیٹ ہوں لوگوں کی, لوگ مجھ پر ٹرسٹ کرتے ہیں, تو میں کیا کروں گی؟ میں آواز اٹھاؤں گی نا اپنی ٹیم کے ساتھ, اپنے لوگوں کے ساتھ, اور جو میرے ساتھ کھڑے رہتے ہیں, کیونکہ اس کی اجازت ہمارا آئین اور قانون دیتا ہے. آپ آواز اٹھائیں گے, اپنا بس ایک پروٹیسٹ ریکارڈ کریں گے, جی ہمارا یہ مسئلہ ہے, ہمارے لیڈر کو کیوں لے گئے, ہمیں بتایا جائے. تو میرے خیال سے انہوں نے اپنا حق ادا کیا ہے. اس کے بعد جو ہوا, اور اتنے ماہ ان کو جیل میں رکھا, ایک عورت کو جس طریقے سے رکھا, میرا نہیں خیال کہ وہ یہ ڈیزرو کرتی تھیں. نادیہ, مولانا فضل الرحمان اور اس کے بعد مریم نواز اور نواز شریف, سارے بھائی چلے گئے ہیں. کیا کوئی کھچڑی پک رہی ہے اندر کی باتیں, کیا ہے, کوئی آتی ہے سمجھ میں کوئی؟ احسن, مجھے یہ جب انہوں نے نا کوئی علاج کرانے ہوں, سرجریاں کرانی ہوں, جب انہوں نے کوئی کالے قانون پاس کرانے ہوں, جب انہوں نے کوئی بھی ایسا کام کرنا ہو جو ہمارے ملک اور ہمارے ملک کے لوگوں کے خلاف ہو, انہوں نے جب کسی کا پاؤں پکڑنا ہو, کسی کی منتیں کرنی ہو, تب یہ فوراً باہر چلے جاتے ہیں. تو اس میں کوئی یہ بڑی بات نہیں ہے کہ یہ باہر چلے گئے ہیں, اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے, کوئی نئی کھچڑی پک رہی ہے. تو یہ ان کا کردار ہے, یہ ان کے اعمال ہیں, یہ کرتے رہیں گے. دیکھیں نا, نواز شریف پہلے بھی بیمار تھے, چیک اپ کے لیے گئے ہیں, اور آپ کی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ, ان کا گلا خراب ہو گیا اسموک کی وجہ سے, وہ بھی چیک اپ کے لیے گئی ہیں. اور مولانا صاحب وہ بھی بیمار تھے, وہ بھی چلے گئے ہیں. سب نے ایک دفعہ ہی بیمار ہونا تھا. جی بس یہ تھوڑی مہربانی کریں, ہمارے ملک کے جو حکمران ہیں جن کے آپ نام لے رہے ہیں, اسموک کی وجہ سے تو یہاں بیچارے بہت سارے لوگوں کو مسئلہ ہو رہا ہے. میرا بھی سانس کا مسئلہ بھی ہو رہا ہے. آپ ہی باہر جا رہی ہیں پھر؟ جی وہ بھیج دینا حکومت کے خرچے پہ, کیونکہ ہم تو بھائی اپنے ملک میں رہنے والے ہیں, ہمارا جینا مرنا اسی ملک میں ہے, ہمارا اٹھنا بیٹھنا, ہمارا علاج اسی ملک میں ہے, تو ہم تو اسی ملک میں ہیں. یہ جائیں, یہ حکمران ہیں, یہ جائیں اپنے علاج بھی کرائیں, وہاں پر لوگوں کے پیر بھی پکڑیں, وہاں پہ کھچڑیاں بھی بنائیں, جو انہوں نے ہمارے ملک کے خلاف جو بھی کالے قانون پاس کرانے ہیں وہ بھی کرائیں, ہمیں کوئی فرق نہیں. خواجہ آصف کیوں تیر برساتے ہیں پی ٹی آئی کے اوپر؟ جب بھی بیٹھتے ہیں کہیں پہ تو تیر پہ تیر, تیر پہ تیر, سیدھے تیر مارتے ہیں پی ٹی آئی کو, کیا وجہ ہے؟ جی خواجہ آصف صاحب بڑے پرانے سیاستدان ہیں, بڑی پرانی سیاست پر باتیں کرتے ہیں, تو ان پر تو میں کوئی کومنٹ نہیں کروں گی. لیکن مجھے اتنا پتہ ہے کہ وہ ڈرے ہوئے ہیں, وہ ڈرے ہوئے ہیں. نہیں, فیوچر میں پی ٹی آئی میں شمولیت کر رہے ہیں کیا؟ انشاءاللہ اللہ کے, خواجہ آصف کی بات کر رہا ہوں جی میں بتا رہی ہوں, انشاءاللہ اللہ کے حکم سے کہ میری جماعت اتنی اسٹرانگ ہے کہ ہر سیاستدان, کیونکہ ان کا تو ویسے بھی کردار ماضی میں ایسے رہا ہے کہ ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر جانا ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. کوئی بڑی بات آپ ان کا کہہ رہی ہیں, پی ٹی آئی کے لوگ بھی تو گئے ہیں ایسے. اچھا جی, یہ تو اپنے بڑا کوشچن کر دیا ہے. پی ٹی آئی کے لوگ گئے نہیں ہیں, ان کو لے جایا گیا ہے. اس سے پہلے بھی دیکھیں آپ, جب یہ حملہ نہیں ہوا تھا کور کمانڈر ہاؤس کے اوپر, اس سے پہلے کی یہ باتیں ہیں, اس سے پہلے کی باتیں میں کر رہا ہوں. تو پی ٹی آئی لوگ گئے تھے وہاں پہ چھوڑ کے. دیکھیں احسن, ہسٹری میں ہماری یہ چیزیں ہوتی رہی ہیں, ٹھیک ہے, یہ بہت نارمل چیزیں ہیں. لیکن جو میں بات کر رہی ہوں نا کردار کی, کہ اور جماعتوں کا یہ کردار رہا ہے ادھر سے ادھر جانا,
با نسبت اور جماعتوں کے طریقے انصاف وہ واحد جماعت ہے جس کو آپ یقین کریں دلی طور پر اپنی جماعت سے محبت بھی ہے, اپنے لیڈر سے بھی محبت ہے, اور وہ اپنے لیڈر کے لیے اور کیونکہ ان کا ایک ویژن ہے, وہ اپنے اس ملک کے لیے اپنے ویژن کے لیے کچھ بھی کر گزرے گی. یہ ایک واحد جماعت ہے. تو جو آپ بات کریں کہ لوگ وہاں پر گئے ہیں, میرا نہیں خیال, اگر وہ گئے ہیں تو شاید وہ اس جماعت کے قابل نہیں تھے. وہ اس جماعت, میں سمجھتی ہوں کہ وہ اس جماعت دوبارہ واپس بھی آنا چاہ رہے ہیں. میں نے آپ سے ایک بات کی ہے نا کہ یہ وہ واحد جماعت ہے کہ جن کے لوگ دوسری طرف نہیں گئے. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ گئے ہیں تو واپس آئیں گے اور آپ دیکھیں گے, یہ قوم دیکھ رہی ہے. لیکن یہاں پر جو بات ہے نا کہ جو مشکل وقت ہماری جماعت پر آیا, آپ یقین کریں احسن, یہ پاکستان کا ہماری تاریخ کا سب سے مشکل الیکشن تھا. خان صاحب کے ساتھ اس ٹائم جو لوگ کھڑے رہے, مجھے یقین ہے اس بات کی, خان صاحب اس کے ساتھ پورے طریقے سے ٹھہرے رہیں گے. لیکن کوئی اگر اس طرح یو ٹرن سے اسد کیسر کہتے ہیں کہ جنگ انہوں نے شروع کی, ختم ہم کریں گے. کون سی جنگ تھی جو ختم کرنے جا رہے ہیں؟ یہ جنگ تو وہاں پہ لگی ہوئی ہے, آپ دیکھ لیں غزہ میں جنگ, وہاں پہ بندے مر رہے ہیں. یہاں پہ کون سی جنگ ہے جو کہتے ختم میں نہیں کرنی ہے؟ جی دیکھیں, وہ جنگ ایک الگ جنگ ہے. اسد کیسر صاحب بڑے پرانے سیاستدان ہیں, بڑے پیور سیاستدان ہیں, بہت اچھے سیاستدان ہیں. پہلے کے پی کے میں اسپیکر, پھر فیڈرل میں, اور ماشاءاللہ وہ اس ٹائم بھی مطلب ہماری ایک کور کمیٹی کا ایک حصہ ہیں. خان صاحب کے ساتھ ان کا بڑا اچھا ٹائم گزرا ہے. اسد کیسر صاحب کو بھی ایسی کوئی بات کر نہیں سکتے. اگر انہوں نے یہ بات کی ہے, صرف سنیں, اگر انہوں نے یہ بات کی ہے تو آپ اگر ان کی جماعت کے یا ان کے لوگوں کے ساتھ ظلم کریں گے, ناانصافی کریں گے, ٹھیک ہے, یہ جنگ ہوتی ہے نا کہ اگر آپ مظلوم لوگوں پر سختی کریں گے, اور آپ کیونکہ حکمران بن چکے ہیں, وزیر اعظم وزیر اعلیٰ بن چکے ہیں, اور آپ نیچے آپ نے اپنی مرضی کی ٹیم بٹھا دی ہے, اگر وہ لوگوں پر جبر کریں گے تو ایک جنگ ہوتی ہے نا. آپ نے یہاں پر وہ جمہوریت والا حصہ تو نہیں رکھا, آپ نے یہاں پر وہ برابری کا تو نہیں رکھا. تو ظاہر اگر ایک جنگ آپ ہم پہ شیلنگ کریں گے, آپ ہم پر گولیاں برسائیں گے, آپ ہمارے گھروں میں گھسیں گے, آپ ہمارے گھروں میں پولیس بھیجیں گے, اس جنگ کو پھر ہم نے کہیں نہ کہیں تو ختم کرنا ہے نا. یہ وقت ایک جیسا تو نہیں رہتا. نقصان دونوں طرف سے ہے نا. پھر جنگ ختم کرنی, نقصان کس کا ہے یہ بھی تو دیکھیں نا. احسن, میں آپ سے واضح کر رہی ہوں کہ اسد کیسر صاحب کبھی ایسی کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دے سکتے. انہوں نے جنگ ختم کرنے کی بات کی ہے, جنگ ختم کرنے کا شروع کرنے کی بات نہیں کی. انہوں نے کہا, آپ نے میرا سوال سمجھا, انہوں نے کہا کہ جنگ سٹارٹ کی انہوں نے, ختم ہم کریں گے. میرا سوال یہ تھا کہ آپ لوگ کیسے جنگ ختم کریں گے؟ اب جنگ کون سی جنگ چھڑی ہوئی ہے پاکستان میں؟ جنگ تو غزہ میں ہو رہی ہے. دیکھیں یہ میں کہہ رہا تھا, دیکھیں وہ انہوں نے ایک لفظ جنگ کا منہ سے نکال دیا. تو ویسے آپ غزوہ کی بات کریں کہ وہاں جنگ ہو رہے, ہمارے ملک میں بھی کوئی جنگ سے کم چیز نہیں ہو رہی ہے. لوگوں کی آپ دیکھیں جس طریقے سے ہمارے اوپر ظلم کیا گیا ہے یا کیا جا رہا ہے, یہ کوئی ظلم, یہ کوئی جنگ سے کم نہیں ہے. اس سے بڑی جنگ کیا ہوگی؟ اللہ معاف کرے, کیسے ہوگا کہ یہاں پر گولیاں برسائی جائیں, یہاں پر بوم بلاسٹ کیے جائیں, اس سے بڑی جنگ کیا ہوگی؟ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈا پور اسلام آباد پولیس کے خلاف جا رہے ہیں, کیوں جا رہے ہیں؟ پولیس نے کیا کیا ایسا جو کارروائی کرنے جا رہے ہیں, منظوری بھی ہوگی, سارا کچھ ہو گیا؟ احسن دیکھیں, میں کوٹادو سے ہوں, میں وہاں سے الیکشن جیتی ہوں الحمدللہ. 4.5 لاکھ کی مینڈیٹ ہوں, لوگوں نے مجھ پہ اعتماد کیا ہے, مجھے ووٹ دی ہے, اور فارم 45 کے ذریعے میں نے اس الیکشن کو جیتا ہے اپنے لیڈر کی ٹکٹ پر. میرا یہاں پر جو ایک جو بات ہے, میں اپنے ساتھ اپنے لوگوں کو لے کر اگر جاتی ہوں, لاہور آپ کا شہر ہے, میں آپ کے پاس آتی ہوں, آپ ہمارے ساتھ ظلم کرتے ہیں, آپ ہمارے اوپر, ہمارے لوگوں کو ان پر شیلنگ کرتے ہیں, آنسو گیس کرتے ہیں, آپ ان کو ربڑ کی گولیاں ان پر برساتے ہیں, آپ پولیس کی نفری ٹھہرا دیتے ہیں, آپ ہریس کرواتے ہیں, آپ پوری طریقے سے, پولیس تو نہیں چاہتی نا, پولیس کو آپ کنٹرول کر کے آپ پورا ہر چیز کرواتے ہیں پولیس سے اپنی مرضی سے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب آپ ہمارے پاس آئیں گے یا جب ہم طاقت میں آئیں گے, جب اللہ ہمیں موقع دے گا, تو ہم آپ کو آسانی سے تو نہیں چھوڑیں گے؟ ان میں آپ میں فرق تو ختم ہو گیا. جی یہاں پر میں فرق ختم ہو گیا نا. پھر جب آپ لوگوں نے آنا, پھر ملک برباد ہی ہوگا. جی ایسا میں آپ کو میں اس کو واضح دیتی ہوں. آپ نے سوال کیا تھا کہ پولیس نے ایسا کیا کیا ہے کہ اس پہ
KPK کے وزیر اعلیٰ نے یہ بات کی. تو میں نے آپ کو اس کا آنسر دیا ہے کہ انہوں نے اس بات کا یہ غصہ نکالا ہے, تو ہم بھی پھر معاف نہیں کریں گے. لیکن آپ یقین رکھیں اس میں عوام کی بات نہیں ہو رہی, لوگوں کی بات نہیں ہو رہی, اس میں پولیس کی بات ہو رہی ہے. کہ ظاہری بات ہے اگر آپ ہمارے ساتھ اس طریقے سے کریں گے تو پھر آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ میرے گاؤں کے لوگ کیا کریں گے آپ کے ساتھ؟ یہ تو ایک فطری عمل ہے نا. تو انہوں نے اس بات پہ بات کی ہے کہ ہم بھی نہیں چھوڑیں گے, آپ ظلم بند کر دیں, آپ اس طرح نہیں کر سکتے, آپ کو یہ حق ہم نہیں دے سکتے کہ آپ کسی پر بھی کوئی ظلم. نادیہ, بشریٰ بی بی کا مستقبل آپ کہاں پہ دیکھتی ہیں سیاست میں؟ ایسا سیاست کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو بشریٰ بی بی ایک باوقار, پردے دار, ایک شریف خاتون ہے. انہوں نے ہمیشہ بانی PTI کا ساتھ دیا ہے, ساتھ کھڑی ہیں اور ہمیشہ کھڑی رہیں گی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بانی PTI وزیر اعظم تھے تب بھی وہ کبھی ان کی سیاست میں انوالو نہیں ہوئی, آپ کو کبھی زیادہ فرنٹ فوٹ پہ کھیلتے ہوئے نظر نہیں آئیں. انہوں نے ہمیشہ وہ پیچھے رہی ہیں. تو آپ بات کریں کہ وہ سیاست میں کیا ان کا کردار رہے گا, تو میرا نہیں خیال کہ فیوچر میں وہ سیاست میں کبھی آئیں گی. لیکن اگر وہ آتی ہیں یا خان صاحب کا یہ فیصلہ ہے تو یہ ایک جمہوری حق ہے ان کا. اگر میرا لیڈر اس چیز کے لیے ان کے حق میں یہ بات کرتا ہے تو انشاءاللہ پوری عوام ان کے ساتھ کھڑی رہے گی. ہم کھڑے ہیں. اور جب سے جیل سے رہا ہوئی ہیں اس دن سے لے کے ابھی تک بشریٰ بی بی نظر نہیں آئی. آگے اغوا تو نہیں ہو گئی؟ نہیں, الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ کرم ہے. بشریٰ بی بی بالکل اپنی حفظ و ایمان میں, اللہ تعالیٰ ان کی لمبی زندگی کریں, ان کو صحت عطا کریں. اس وقت کو نا آپ لے آئے سامنے, ایک اگر گھریلو خاتون ہے, پردے دار خاتون ہے, آپ نے ان پہ کیس کرا دیے, آپ نے ان پر پرچے کرا دیے, آپ نے ان کو قید کر دیا. یقین کریں ایسے جس دن بشریٰ بی بی رہا ہوئی ہیں, انہوں نے اسلام آباد سے ادھر آنا تھا زمان پارک لاہور میں, اور اس دن قدرتی میں لاہور اسی دن پہنچی ہوں. میرے دل میں خیال آئے کہ بشریٰ بی بی اگر آ رہی ہیں زمان پر تو میں جا کر ان کو ملوں. جب میں ابھی گزری تھی اتنی پولیس کی نفری کہ جیسے پورے پنجاب کی پولیس نے یہاں پر ہی ٹھہرنا ہے, جیسے کوئی دہشت گرد ہو, جیسے انہوں نے کسی دہشت گرد کو پکڑنا. تو پھر بیچاری کیا کریں ان حالات میں, وہ کیا کریں, ان کو کیا کرنا چاہیے؟ بانی PTI اسٹیبلشمنٹ سے کریں گے مذاکرات کے نہیں؟ اچھا, احسن یہ بڑا سوال ہے اور آپ نے اچھا کیا یہ سوال آپ نے کیا ہے, لیکن اس کا میں تھوڑا آپ کو ایکسپلین کروں گی. اب اگر میں یہاں پر نا, کیونکہ میں ایک شو پہ بیٹھی ہوں, میں اگر شو پہ ایز اے PTI ممبر یہ کہتی ہوں کہ جی بانی PTI تو مذاکرات اسٹیبلشمنٹ سے کریں گے, فوراً کیا ہوتا ہے کہ جو نون لیگی ہیں, جو یہ حکومت میں بیٹھے ہیں لوگ, اس چیز کو اٹھا لیں گے کہ یہ دیکھیں یہ PTI کے لوگ کہہ رہے ہیں, اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں ہمارا لیڈر مذاکرات کرے گا, ڈیل کرے گا, وہ تو ڈیل کر رہا ہے, یہ دیکھیں یہ ان کی خود ایک ممبر کہہ رہی ہیں. یہ بڑا غلط بات ہے. ڈیل از ڈفرینٹ, مذاکرات از ڈفرینٹ. مذاکرات ایک الگ چیز ہے. اپنے ملک کے لیے, میں آپ کو بار بار اس شو کے شروع میں کہہ رہی ہوں, اپنے ملک کے مفاد کے لیے, اپنی قوم کے لیے, اور اسپیشلی میں یہ چیز مینشن کروں گی اپنی قوم کی جانوں کے لیے, لوگوں کے لیے, جہاں پر خان صاحب کو مذاکرات کرنے پڑے خان صاحب ضرور کریں گے. بریک لیتے ہیں یہاں پہ, تو ناظرین میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم ناظرین, بات کر رہے تھے بانی PTI کی مذاکرات کی. تو نادیہ کیا اب ہوں گے مذاکرات؟ تو پہلے بھی خبریں چلی تھیں کہ بانی PTI کے ساتھ مذاکرات کیے گئے اڈیالہ جیل میں, اور کافی لوگوں نے کہا بھی صحیح کہ ٹھیک ہے اب مان گئے, چیزیں ساری چیزیں اوکے ہونے جانے والی ہیں. کیا اب دوبارہ ایسا ہوگا کہ نہیں؟ ایسا دیکھیں جیل سے نا بہت ساری خبریں نکلتی ہیں, بہت سارے لوگ کچھ کہتے ہیں, اندر کچھ ہوتا ہے, باہر آ کر کچھ کہتے ہیں, باہر کچھ ہوتا ہے, اندر جا کر کچھ بتاتے ہیں. تو ایسا باہر اگر آپ اندر کی بات کرتے ہیں تو یہ بھی خبریں چلتی ہیں کہ خان صاحب ڈٹے ہوئے ہیں, بہادر ہیں, شیر ہیں. میں خود خان صاحب سے مل کر آئی ہوں, 1 مہینہ پہلے میں اپنے لیڈر عمران خان صاحب کو اڈیالہ مل کر آئی ہوں. کیا تاثرات تھے؟ جی آپ یقین کریں احسن, میرا لیڈر خان پہلے سے زیادہ مضبوط, پہلے سے زیادہ طاقتور اور پہلے سے زیادہ مطمئن. اس کو یقین تھا
اپنے فیصلے پر، اپنی قوم پر، اپنی قوم کے جو کھڑی ہے پوری قوم ان کے ساتھ، اس پر ان کو اعتماد تھا. اور یقین کریں ایک سیکنڈ کے لیے بھی مجھے نہیں لگا کہ خان صاحب یہاں پر گھبرائے ہوئے ہیں یا ڈرے ہوئے ہیں. خبریں تو ساتھ یہ بھی آ رہی ہیں کہ خان صاحب بڑے تنگ ہیں، وہ رہنے نہیں چاہ رہے جیل میں، بہت تنگ ہیں وہ تو. سب کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ مذاکرات کریں، چاہے ٹرمپ کو بلائیں، چاہے اسٹیبلشمنٹ سے کریں، جس سے کریں، کروائیں صحیح. اب ایسا پتہ ہے مجھے مطلب یقین کریں مجھے بڑی ہنسی آ رہی ہے اس بات کے لیے، کیونکہ میرے خان کو وزیر اعظم بننے کے لیے، باہر آنے کے لیے کبھی کسی کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، میرا خان اگر وہاں پر بیٹھا ہے صرف اس وجہ سے کہ اس کو وہاں پر رکھا گیا ہے، وہ کسی ڈیل کے تحت نہیں آئے گا. اگر بات ڈیل یا مذاکرات کی ہوتی، ڈیل والی، وہ ایک سیکنڈ میں باہر آتا اور آپ دیکھتے کہ آج اس حکومت میں وزیر اعظم میرا خان ہوتا. ٹھیک ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اس کی قوم اس پر اعتماد کرتی ہے، اس کو پتہ ہے کہ وہ حق اور سچ کی جنگ لڑ رہا ہے، وہ صرف ملک کی نہیں، ملک کی مفاد کے لیے اور ہمارے آنے والی نسل کی جنگ لڑ رہا ہے. تو وہ آج ڈٹا ہوا ہے اور وہاں پر بیٹھا ہے. آپ کسی اور کی بات کریں، میں اپنی بات کر رہی ہوں. میں خود نادیہ کھر جا کر خان صاحب سے ملی ہوں، میں نے خان صاحب سے بات کی ہے، میری اچھی خاصی لمبی ان سے بات ہوئی ہے. وہ حشاش بشاش خوش اور مطمئن تھے. ان کو اپنی سپریم کورٹ پہ، ان کو اپنے آئین اور قانون پہ، ان کو اپنے ملک پر، ان کو اپنے فیصلوں پر پورا اعتماد ہے کہ جو فیصلہ ہوگا وہ انصاف اور حق پر ہوگا. یہ اللہ کا وعدہ ہے، ہر زوال کے بعد عروج ہے اور ہر اندھیری رات کے بعد صبح آتی ہے. خان صاحب اس ٹائم جتنے بہادر، خان صاحب مضبوط بن چکے ہیں، آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے. نواز شریف 5 ارب ڈالر کی پیشکش کی تھی، ٹکرا دیے. اور ساتھ ہی خواجہ آصف کہتے ہیں، جیسے تیر برساتے ہیں آپ لوگوں کے اوپر، وہ کہتے ہیں کہ جی خان صاحب کہتے تھے کہ جی امریکہ کے جواب نہیں دے سکتے، اب ہماری ضرورت اتنی ہے کہ ہم جواب دے سکتے ہیں ان کو، تو پیشکش ٹھکرا دی انہوں نے. دیکھیں میں نے آپ سے پہلے بھی یہی بات کی کہ خان صاحب اپنی قوم کی مفاد کے لیے ہمیشہ انہوں نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہا ہے. اور جو پاکستان کی، کیا اب تو پوری دنیا کی عوام ان کو ٹرسٹ کرتی ہے ان پہ، یہ صرف خان صاحب کو کاپی کرتے ہیں. ان کی ہر چیز خان صاحب سے شروع، خان صاحب پر ختم ہوتی ہے. آپ ان کی کوئی اسپیچ، کوئی ٹاک شو اٹھا لیں، میں کہتی ہوں یہ ابھی آج کل بڑا چلا ہوا ہے ٹرینڈ کہ جی کا نام ٹاک شو پہ نہیں لینا، تو کیونکہ یہ پھر ٹاک شو آگے چلے گا نہیں. کیونکہ میں بات کر رہی ہوں یہ شو پھر چلے گا نہیں. ٹھیک ہے، آپ کسی کا بھی شو اٹھا کے دیکھ لیں، یہ اتنے بے وقوف لوگ ہیں، انہی کا ہر شو شروع خان کے نام سے ہوتا ہے اور بات ختم خان کے نام سے ہوتی ہے. تو یہ صرف اور صرف خان صاحب کو کاپی کرتے ہیں، صرف اور صرف اس کی اسٹریٹجیز کو دیکھ کے چل رہے ہیں، صرف نام اور رخ کچھ اور دے رہے ہیں. نادی، جیسے کہ آپ نے کہا کہ پی ٹی آئی کا وجود ختم نہیں ہوا، ایسے ہی ہے. آپ نے کہا تھوڑی دیر پہلے الحمدللہ جب احتجاج کی کال دی گئی لاہور میں، پی ٹی آئی دور دور سے کہیں نظر نہیں آئی. مجھے، میں خود وہاں پہ فیلڈ میں موجود تھا، کوریج کر رہا تھا، پروگرام کر رہا تھا، میں نے پی ٹی آئی وہاں پہ نہیں دیکھی. جی، جس طریقے سے آپ خود وہاں پر موجود تھے اور آپ کوریج کر رہے تھے، اس طرح میں بھی وہاں پر موجود تھی، میں بھی وہاں پہ کھڑی تھی اور میرے پاس بھی ویڈیوز اور تصویریں ہیں. میں خود وٹنس ہوں، میں کسی اور کی بات نہیں کری، میں اپنی ذات کی بات کر رہی ہوں. آپ نے پورے لاہور میں ہر طرف آپ نے کنٹینرز لگائے، آپ نے ہر چوک 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 پر پولیس کی نفری ٹھہرائی، آپ نے مس یوز کیا پولیس کو، آپ نے اپنی حکومت میں، اپنی طاقت میں مس یوز کیا پولیس کو، آپ نے پورے طریقے سے ہریس کرنے کی کوشش کی. سارے پنجاب کی شیلنگ، بسیز جو بھی تھے، پریزنرز وین آپ نے وہاں پہ پہنچائے. پھر بھی میں راستے کھلے ہوئے تھے؟ نہیں کھلے ہوئے تھے، راستے نہیں کھلے ہوئے تھے. میں گئی ہوں، صرف شہر سے سارے راستے کھلے ہوئے تھے. جب آپ قریب گئے تھے جلسہ گاہ کے، آپ نے جگہ جگہ پہ اتنے ناکے لگائے ہوئے تھے. میرے پاس باقاعدہ ویڈیوز ہیں، مجھے جانے میں دشواری ہوئی ہے. آپ کو پتہ ہے میں کس طریقے سے گئی ہوں، ہم کس طریقے سے گئے ہیں پیدل، کتنے کلومیٹر میں چل کر گئی ہوں. میں تو کسی اور کی بات ہی نہیں کری، میں اپنی بات کر رہی ہوں، اپنی ذات کی بات کر رہی ہوں. پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں لاہور پھر بھی نکلا ہے؟ وہ بیچارہ جتنا پہنچ سکتا تھا، پی ٹی آئی کا ورکر، پی ٹی آئی کی لیڈرشپ، پی ٹی آئی کے لوگ، وہ ورکر سے یاد آیا، ورکر نے خود نعرہ لگایا، رو رہے تھے، گالیاں نکال رہے تھے کہ جی پی ٹی آئی کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے دوڑ دیں ہمیں یہاں پہ چھوڑ کے.
ویڈیو پڑی ہوئی ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ میرے پاس ویڈیوز ہے, انہوں نے ٹک ٹاک کے اوپر ویڈیو لگائی ہوئی ہیں. اچھا ان کا اب آپ کہیں گے کہ وہ پی ٹی آئی کا تھا ہی نہیں. جی بالکل, اس پہ میں یہ بات ضرور کروں گی کہ بڑا انہوں نے ایک ٹرینڈ چلایا ہوا ہے کہ جو چیز بھی ان سے غلطی ہوتی ہے یا جو چیز ان سے خراب ہو جاتی ہے یا جہاں پر یہ پھنس جاتے ہیں, یہ پہلا ٹارگٹ میرے پی ٹی آئی ورکر پر کرتے ہیں, یہ پہلا ٹارگٹ پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم پر کرتی ہے. ٹھیک ہے, ہر جماعت میں, ہر ملک میں, ہر گروپس میں شیطان ہوتے ہیں, میں اٹیمپٹ کرتی ہوں, شیطانی کرتے ہیں, لیکن جس طریقے سے ہمیشہ تاثر دیا جاتا ہے کہ پی ٹی آئی ہی غلط ہے, پی ٹی آئی کی سوشل ٹیم نے ہی یہ کیا ہے, تو اٹس رانگ. ان کی پوری ٹیم مجھے لگتا ہے کہ صرف ان کو پروموٹ کرنے کے لیے نہیں بیٹھی, ان کو پاپولر کرنے کے لیے نہیں بیٹھی, ان کا کام دکھانے کے لیے نہیں بیٹھی, وہ پی ٹی آئی بن کر پی ٹی آئی کو نقصان کرنے میں لگی ہوئی ہے. آئی ایم سوری ٹو سے, ان کا سارا دماغ اس ٹائم میں جو سمجھتی ہوں اس حکومت کو بنانے میں نہیں لگا ہوا, پی ٹی آئی کو ختم کرنے میں لگا ہوا ہے. لیکن پھر بھی مریم نواز کہتی ہیں پی ٹی آئی نے نوجوانوں کو خراب کیا ہے, گالیاں دینے پہ مجبور بھی, بدتمیز ہو گئی ہے نوجوان آج کی. اچھا, وہ یہ کہتی ہیں کہ جی پی ٹی آئی نے نوجوانوں کو, ٹھیک ہے الحمدللہ ہم بھی کچھ بوڑھے نہیں ہیں, ابھی تک بوڑھے نہیں ہوئے ہیں. جی میرے لیڈر خان صاحب نے تو ہمیں بڑی پرامن, بڑی آئین اور قانون کی بالادستی کی سیاست سکھائی ہے. اس پلیٹ فارم کو چننے کا میرا جو مین وجہ تھی یہی تھی کہ خان صاحب نے بڑی ایک فیملی کی طرح پیار سے لے کر ہمیں چلا ہے. سنگل ون ڈے بھی ہماری جماعت نے ہمیں بدتمیزی نہیں سکھائی. میں پھر وہی بات کر رہی ہوں, جو بھی چیزیں ہوتی ہیں ان کی سوشل میڈیا ٹیم کا ایک پروپیگنڈا ہوتا ہے. اب وہ چیز اس لیول پہ بڑھ چکی ہے کہ ایک لیبل انہوں نے لگا دیا ہے کہ یہ تو جو نوجوانوں کو خراب کیا ہے وہ پی ٹی آئی نے خراب کیا ہے. اب ایک منٹ ایسا یہاں پہ میں بات کروں گی, اس ٹائم تو ان کی حکومت ہے نا, اس ٹائم ساری بھاگ دوڑ ان کی مٹھی میں ہے, اقتدار میں یہ بیٹھے ہیں, سیٹوں پہ یہ بیٹھے ہیں, سارا میڈیا انہوں نے انڈر کیا ہوا ہے, سارا کچھ ان کے انڈر ہے. تو یہ تمیز سکھا دیں, یہ تمیز سکھا دیں, پوری پاور یوز کریں, اپنا دماغ یوز کریں, ایسی پالیسیز لے کر آئیں, یہ ایسی ٹولز لے کر آئیں جو آگے کم از کم سوشل میڈیا میں ہمیں صحیح اور غلط کا فرق پتہ ہو. پاور سے یاد آیا, جب پی ٹی آئی گورنمنٹ میں تھی تو پی ٹی آئی نے بھی پاور دکھائی, جیسے کرو گے ویسا بھرو گے. اچھا, جو پی ٹی آئی نے پاور دکھائی, یہاں پر فرق ہے تھوڑا سا ایسا, معذرت کے ساتھ, پی ٹی آئی نے آزادی دی. کیا آزادی دی؟ جب سے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی اس سے سب سے پہلے میڈیا کو دبایا, میڈیا کے ورکر فارغ ہوئے, میڈیا ہاؤسز بند ہوئے, اور بھی کافی ایسے نقصان ہوئے ملک کو. ٹھیک ہے, تو یہ پاور تھی. میری بات سنیے, میں اس پہ اتنا کہوں گی کہ جب سے پی ٹی آئی اقتدار میں آئی, جتنی آزادی, جتنا سوشل میڈیا ہمارے دور میں اوپن ہوا ہے اور جتنی چیزیں واضح ہوئی ہیں, وہ میں نہیں کہوں گی اس ٹاک شو پہ بیٹھ کے, میں آپ سے صرف اتنا کہوں گی کہ آپ کسی دریا کے پاس, کسی کنارے میں جا کے کسی غریب بوڑھے بابے بچے سے پوچھیں آپ جا کے کہ کیا چل رہا ہے میڈیا پر, وہ آپ کو مجھ سے زیادہ, ایک بینگ اے پولیٹیشین اور ایک بینگ اے اینکر, آپ سے زیادہ انفارمیشن اس کے پاس ہوگی. یہ چیز میرے خان کی اسٹریٹجی تھی, یہ پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی تھی. مروت کے ساتھ کیوں زیادتی کی ہے پی ٹی آئی نے؟ جی شیر افضل مروت صاحب بڑے بہادر ہیں, بڑے شیر ہیں, وہ ہمیشہ مشکل ٹائم میں کھڑے رہے ہیں. جو پی ٹی آئی نے ان کے ساتھ زیادتی کی ہے وہ پی ٹی آئی نے نہیں کی. یہاں پر پھر وہی بات میں کروں گی کہ ہر گروپ میں, ہر جماعت میں کوئی نہ کوئی شیطان ہوتا ہے, ہر کسی کو آگے جانے کی ایک چاہت ہوتی ہے, اوپر آنے کی ایک اپرچونٹی کو وہ پراپر اویل کرتا ہے. تو ان سب چکروں میں کہیں نہ کہیں بیک فوٹ پہ ان کو کیا گیا ہے, لیکن ہماری قوم اور ہماری عوام ہر چیز سے باخبر. نادیہ بہت شکریہ پروگرام میں آنے کے لیے. ناظرین یہ تو اب وقت بتائے گا کہ بانی پی ٹی آئی جیل سے کب رہا ہوتا ہے, اور صدر ٹرمپ بن چکے ہیں امریکہ کے صدر دوسری بار, اور پی ٹی آئی کو اب کتنا فائدہ ہوتا ہے. تو ناظرین مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.